Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as मोहब्बतें जब शुमार करना. So let's start it. बाज़ औक़ात इंसान की ज़बान से निकला एक लफ्ज़ या जुमला उसे ज़िंदगी भर के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेता है. कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ. कुदरतुल्लाह शहाब ने अपने अफ़साने चंद्रावती में लिखा है, मुझे जब चंद्रावती से मोहब्बत हुई तो उसे मरे तीसरा या चौथा रोज़ था. मैंने जब यह अफ़साना पढ़ा तो कहा था, शायर और अदीब अपनी तहरीरों को सजाने और मशहूर व मारूफ़ होने के लिए ऐसे ही ला यानी फ़लसफ़ों का सहारा लेते हैं. भला ये कैसे मुमकिन है? तो मुझे क्या मालूम था कि कुछ ही रोज़ बाद फ़ाइज़ा की मेहंदी में मैं उसकी मोहब्बत बल्कि इश्क में गिरफ़्तार हो जाऊँगा. वही फ़ाइज़ा जो बचपन से मेरे सामने थी, जिस पर मैंने एक के बाद दूसरी नज़र डालना कभी गवारा नहीं किया था, अचानक ही आरज़ुए दिल बन गई. दिल की ये तमन्ना ख़ुद मेरे लिए बाइस हैरत थी. मैं ऐसा दिल फेंक भी ना था. हाँ, अलबत्ता हुस्न परस्त बला का था. और फ़ाइज़ा जो मामूली शक्ल की मालिक थी, जिसे मैं आज तक एक आम और बोर सी लड़की समझता रहा, अचानक ही मुझे बहुत ख़ास क्यों लगने लगी. अपनी ये कैफियत मेरे लिए परेशान कुन थी. ये कहाँ की अक्लमंदी थी कि चंद रोज़ पहले तक के जब उसका हसूल मेरे लिए काफ़ी आसान था, मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं. और अब जबकि वो पराई अमानत थी, यकायक मेरा दिल उसी का नाम जपने लगा. और ये सोचते सोचते कि कल वो हमाद यस्तानी के साथ रुखसत हो जाएगी, मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगी. मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बंद आंखों के गोशों से आंसू बह बह कर मेरा गिरेबान तर करने लगे. और बंद आंखों के अंदर गोया एक ही तस्वीर साकिन हो गई थी. अगरचे वो आम सी एक रात थी, मगर मेरे लिए बहुत ही ख़ास, बहुत अहम बन गई थी. उस शब फ़ाइज़ा की मेहंदी का फंक्शन था. उसकी सहेलियां और कज़न्स उसे अपने हमरा लिए आईं और स्टेज पर फूलों से सजी कुर्सी पर बिठा दिया. स्टेज तो दमक ही उठा था. मुझे यूँ महसूस हुआ मेरे दिल का गोशा गोशा मुनव्वर हो गया हो, सज संवर कर महक रहा हो. मुझे अपना वजूद मुकम्मल और आबाद महसूस होने लगा. सफ़ेद और ज़र्द फूलों, ज़र्द गोटा लगे लिबास में मलबूस फ़ाइज़ा मुझे अचानक अपने दिल की मकीन लगी. उसके बेदाग सादा से चेहरे से गोया शुआएं फूट रही थीं. और मुझे आज मालूम हुआ कि उसकी पलकें बहुत घनी हैं और आँखें बहुत ही खूबसूरत. उसका वजूद मुझे मोतिया की कली की तरह निखरा, मासूम, मौतर और पाकीज़ा महसूस हुआ था. उसकी हमराही की ख्वाहिश अचानक ही मेरे जिस्म जाँ पर अब्र मेहरबां की तरह छा गई. लेकिन फ़ौरन ही मुझे याद आया कि इस अब्र मेहरबां के बरसने के लिए तकदीर ने एक और छत का इंतखाब किया है. तो क्या मेरे नसीब में उम्र भर की तिश्नगी रकम थी? और अगर यही कुछ मेरा मुकद्दर था तो फिर उस लम्हे मुझ पर यह आरज़ू क्यों मुनकशिफ हुई? अगर मैं वही पहले वाला एहतिशाम दाऊद रहता तो कितना अच्छा होता. मगर अब मेरे बस में कुछ न था, न अपना दिल और ना ही फ़ाइज़ा इब्राहिम. जो कल फ़ाइज़ा हमाद होगी, वो तो कभी ना जान सकेगी कि पल भर में वो मेरे लिए क्या बन गई थी. उस रात का एक एक पल मेरे लिए सालों का बोझ लिए हुए था. बिस्तर पर बबूल उग आए थे जो दिल और जिस्म को छलनी किए दे रहे थे. मैंने करवटें बदलते बदलते ख़ुद को बावर कराना चाहा कि फ़ाइज़ा के लिए ये जज्बात शायद वक्ती पसंदीदगी हो, क्योंकि आम मामूल के हुलिये के बरअक्स वो आज मुनफरिद और अच्छी लग रही थी और हुस्न को सराहने में मैं खासा फ़राग दिल था. लेकिन जवाब में फ़ौरन ही दिल की एक एक धड़कन दुहाइयाँ देने लगी, ख़ुद को धोखा मत दो एहतिशाम, मत बहलाओ अपने आप को. तुम्हारे दिल की मसनद आज के बाद हमेशा सुनी ही रहेगी. वक्त और ज़िंदगी के तकाज़े शायद तुम्हारे नाम के साथ किसी और नाम का इजाफ़ा कर दें. तुम्हारा घर और बेडरूम आबाद हो जाए, मगर दिल अब कभी किसी नाम या वजूद से आबाद ना होगा. कि ये सल्तनत अजीब है. इसके दस्तूर निराले और मकीन ज़ोर आवर होते हैं. ये खून में सरायत कर जाते हैं. इनको शहर बदर करना मुमकिन नहीं होता. उर्दू और अंग्रेज़ी अदब का मुतालिया मेरा शौक़ था. कहीं पढ़ी हुई एक बात याद आई कि दुनिया की बेहतरीन रोमानवी कहानियों का अंजाम अलमिया होता है और इस तरह वो कारी के जहन पर गहरा तासुर छोड़ती हैं. मेरी कहानी का अंजाम तो यकीनन अलमिया ही था, लेकिन आगाज़ भी किस कदर अचानक था
کہ آغاز کے ساتھ ہی انجام کی بھی خبر ہو گئی۔ ہمارا اور ابراہیم چچا کا گھر آمنے سامنے تھا۔ بیچ میں ایک پتلی سی سڑک تھی۔ ہماری اکلوتی پھپھو فرزانہ کا گھر بھی ہمارے ہی بلاک میں تھوڑے فاصلے پر واقع تھا، اور ان گھروں کا یہ محل وقوع اتفاقیہ نہیں بلکہ مکینوں کی آپس میں گہری محبت اور وابستگی کا مظہر تھا۔ ابو اور چچا تو خیر تھے ہی سگے بھائی، لیکن امی اور صباحہ چچی کی بھی بہت بنتی تھی۔ ہر بات میں صلاح مشورے ہوتے۔ صباحہ چچی اور ان کی دونوں بیٹیاں ماریہ اور ثنا اکثر امی کے مختلف کام نپٹاتی نظر آتیں۔ ہاں، البتہ فائزہ بہت کم ہمارے گھر آتی۔ ماریہ اور ثنا سے تو پھر بھی وہ 3 سال بڑی ہوگی، مگر سمن میری اکلوتی بہن کی تو ہم عمر تھی اور غالباً دونوں کلاس فیلو بھی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے اسے کبھی سمن سے بے تکلف نہیں دیکھا تھا، اور یہ تینوں لڑکیاں اکثر اسے مغرور، اکھڑ اور بدمزاج کے القابات سے یاد کرتی۔ ابراہیم چچا کے مہروز اور عاصم دونوں بہنوں سے چھوٹے تھے، بلکہ تینوں بہنوں سے کہ فائزہ بھی تو ان کی ہی بہن تھی۔ اس کی امی روشن چچی کی ابراہیم چچا سے بنی نہ تھی۔ وہ چند ماہ کی فائزہ کو لے کر میکے چلی گئی تھی، اور پھر جب فائزہ میٹرک کی طالبہ تھی تو روشن چچی کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ابراہیم چچا کو بلا کر فائزہ کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ اسے گھر لے آئے۔ صباحہ چچی اگرچہ اس کی ستیلی ماں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ جس قدر وہ پڑھی لکھی، ہنسمکھ اور دلچسپ شخصیت کی مالک ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے ان سے روایتی ستیلی ماں کے سلوک کی توقع ناممکن تھی۔ چنانچہ فائزہ کا سب سے یہ سرد رویہ میں اس کی مغرور اور بے ڈھنگی طبیعت کا حصہ سمجھتا تھا۔ فرزانہ پھپھو کے 3 بیٹے تھے، فیضان، ارسلان، نعمان، اور ایک اکلوتی سب سے بڑی بیٹی مریم آپی، جو کہ شادی شدہ اور 2 ننھے منھے جڑواں بچوں کی والدہ تھی۔ ایک آدھ بار میں فرزانہ پھپھو کے گھر گیا تو وہاں میں نے فائزہ کو مریم آپی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ اس پر میری نگاہ ہمیشہ سرسری سی ہوتی۔ اس کی شخصیت میں کبھی مجھے کوئی خاص بات نظر نہ آئی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب وہ چھوٹی سی تھی، چند سال کی، اور اس کے ماموں ہفتے 2 ہفتے بعد اس کی انگلی پکڑ کر ابراہیم چچا سے ملوانے لاتے، تو وہ تب بھی یوں ہی منہ بسورے بیٹھی رہتی۔ ماریہ، ثنا یا سمن کسی کے ساتھ نہ کھیلتی، نہ بات کرتی، اور وہ تینوں بھی اسے روتی شکل کہہ کے دور سے منہ چڑھایا کرتی۔ ثنا بہت چلبلی اور ہنسمکھ تھی، رنگ برنگی خوبصورت فراکوں میں تتلی بنی پھرتی، اور ماریہ تو خیر تھی بھی بہت پیاری، گول مٹول اور سرخ و سفید سی۔ ماریہ کو تو راہ چلتے لوگ بھی رک کر پیار کرتے تھے۔ سمن بھی کافی پیاری بچی تھی، چنانچہ ان تینوں کی موجودگی میں فائزہ بہت غیر اہم بلکہ کسی حد تک فضول لگا کرتی۔ وقت یوں تیزی سے گزرا کہ پتہ بھی نہ چل سکا۔ کل کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ مریم آپی کی شادی ہو گئی، سمن کی شادی کی بات چل رہی تھی، اور میں جو اس گھر کا سب سے بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا، ابو کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ آج کل امی، ابو اور سمن کا مجھ پر شادی کے لیے دباؤ بڑھ گیا تھا۔ امی اور سمن کا اصرار تھا کہ ماریہ ہی میرے ساتھ جچ سکتی ہے۔ واقعی بڑی ہو کر وہ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، اور میں جانے کیوں ٹال مٹول کرتا رہا، جبکہ دل میں یہ حقیقت مانتا کہ ماریہ میں کوئی کمی نہیں، انتہائی خوبصورت، تعلیم یافتہ، با اعتماد، اور پھر اپنے چچا کی بیٹی۔ ابراہیم چچا مجھے ویسے بھی بہت پسند تھے۔ فائزہ، اس کے متعلق میں نے کبھی کچھ بھی نہ سوچا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا کا فہم اس وقت ہوا جب میں نے اپنے جسم کے ہر بند منہ سے ایک انوکھی مہک پھوٹتی محسوس کی۔ فائزہ ابراہیم کی محبت، اس کی اہمیت کی خوشبو، اس کے وصال کی امید کے بغیر فراق اور صرف فراق کی تڑپ اور کسک۔ میں احتشام داؤد، جسے اپنی شخصیت کے جاذب نظر ہونے کے علاوہ انتہائی دانش مند اور زرک ہونے پہ ناز تھا، جس کا یقین تھا کہ وہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، عام ہستی نہیں، اس کی پسند بھی عام نہیں ہو سکتی، کیسے اپنے سب اصولوں دعووں کو آنن فانن بکھرتے دیکھ لیا۔ فائزہ کی رخصتی والے روز نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس تقریب میں شرکت کرنی پڑی۔ ایک بار تو سوچا تھا کہ کچھ بھی بہانہ بنا کر اس شہر سے دور چلا جاؤں، مگر ایک خواہش ابھری کہ اگرچہ اس کا دلہناپے کا روپ تمہارا مقدر تو نہیں، وہ حماد یزدانی کا حق ہے، مگر ایک بار ایک نظر دیکھ تو لو کہ پھر زندگی بھر اسی روپ کی یاد نہاں خانہ دل میں محفوظ رہے۔ حماد کو بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا، شاید وہ پہلے بھی ہمارے گھر میں آیا ہوگا،
ابراہیم چچا کے دوست کا بیٹا تھا، لیکن میں نے اسے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اگرچہ دلہا کے روپ میں وہ کافی اسمارٹ اور خوبرو لگ رہا تھا، مگر جانے کیوں مجھے وہ اچھا آدمی نہ لگا۔ شاید یہ میری دلی کیفیت کا نتیجہ ہے جو وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ فاتح، رقیب، فائزہ، میرے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ عام سی لڑکی یوں روپ کی ملکہ بن جائے گی۔ حسن و دلکشی کے یہ خزانے اس نے کہاں چھپا رکھے تھے؟ میں حیرت سے دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے پر بھاری مگر انتہائی نفیس ڈل گولڈن کام اور خوبصورت روسی زیورات میں اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ دلہن اتنی خوبصورت ہوتی ہے، میں نے سوچا، اور اسی وقت میں نے ماریا، سمن اور ثنا کو اس کے پاس سٹیج پہ جاتے دیکھا۔ خوبصورت چمکیلے اور نفیس رنگوں کے ملبوسات اور جیولری میں وہ تینوں کافی اچھی لگ رہی تھی۔ مہروز، ارسلان، نعمان، عاصم اور مجھے بھی سٹیج پہ بلایا جا رہا تھا۔ دلہن کے بھائیوں کی حیثیت سے بریکٹ کیا ستم ظریفی ہے۔ اور جب ہم سٹیج سے اتر رہے تھے، سمن نے میرا بازو پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے سرگوشی کی، احتشام بھائی، ماریا کو دیکھا آپ نے؟ کیا زبردست چیز لگ رہی ہے۔ بہت سی آنٹیوں کو میں نے اس پہ پیار بھری نظریں ڈالتے دیکھا ہے۔ بس اب فائنل کر دیں کہ ہم لوگ کب آپ کی اور ماریا کی باقاعدہ منگنی کا فنکشن کریں۔ اوہو سمن، خود تمہاری شادی کا کیا فیصلہ ہوا کہ تم ہر ایک کو یہی مشورہ دینے پہ تلی ہوئی ہو جائے گی میری شادی بھی، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ بریکٹ ذرا دل کو سنبھلنے تو دو، فائزہ کی یاد ذرا دھندلی تو ہونے دو، ابھی تو زخم تازہ ہے۔ میرے جواب پہ وہ کہنے لگی، جلدی کی کیا بات ہے، میں اور فائزہ دونوں آپ سے چھوٹے ہیں، ہمارے فیصلے ہو جائیں اور آپ یوں ہی پھریں۔ حالانکہ ابو اور چچا دونوں کو ہی اصولاً پہلے آپ کی شادی کروانی چاہیے تھی۔ اچھا فی الحال تو چپ رہو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر آپ تیار رہیں، میں آج ہی امی سے بات کروں گی، کیونکہ ایک تو آنٹیوں کی طرف سے تو مجھے زیادہ خطرہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ تو اس سے باقاعدہ انٹرویو کر رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے گویا فیصلہ سنا گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے سے کیسے جان چھڑا سکتا ہوں۔ ماریا کے لیے انکار کروں تو کس بنیاد پر؟ تھوڑا وقت مانگوں تو شاید یہ ممکن ہو کہ ماریا 3rd ایئر میں تھی اور ثنا BSc فائنل ایئر میں۔ میں ماریا کی تعلیم مکمل کروانے کا بہانہ کر سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار جب میں اور ابو اکیلے تھے تو ابو نے ماریا سے شادی کے بارے میں میری رائے لی تھی۔ تب میں نے صرف یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہے، تقریباً 8-9 برس، تو ابو نے فوراً متبادل پیش کیا تھا۔ پھر فائزہ بھی تو ہے، وہ بھی ابراہیم کی بیٹی ہے، اگرچہ اس کی ماں، مگر فائزہ کافی اچھی بچی ہے بھی۔ سمن کی ہم عمر MA کر چکی ہے، تم سے زیادہ 4-5 سال چھوٹی ہوگی، جو کہ مناسب فرق ہے۔ اور تب میں نے پوری شدومت سے فائزہ سے شادی کی مخالفت کی تھی۔ اوہ نو ابو پلیز، یہ تو سوچیے گا بھی مت، وہ مجھے کافی اکھڑ، خود سر اور بدتمیز لگتی ہے۔ سوری، آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ابراہیم چچا کی بیٹی ہے، مگر میں اسے بالکل بھی لائف پارٹنر نہیں بنا سکتا، نیور۔ ابو بڑے آرام سے پہلے پرپوزل پہ آ گئے تھے، یہ کہتے ہوئے، بھائی مجھے تو اس بچی میں ایسی کوئی خامی محسوس نہیں ہوئی، مگر تمہاری امی اور سمن کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ دونوں ماریا کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ شاید جلد ہی تمہاری امی خود تم سے بات کریں گی۔ میں نے سوچا تمہیں پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کر دوں، تاکہ اگر تمہاری کوئی اور کمٹمنٹ ہو تو مجھے بتا دو، تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ آخر میں ہنستی ہے اور میں بھی، نہیں ابو، لائف پارٹنر کے لیے تو میں نے ابھی سوچا بھی نہیں۔ تو سوچو نا صاحبزادے، آخر کب سوچو گے؟ تمہاری عمر میں تو ہماری شادی کو سال بھر ہو چکا تھا۔ میں امی کے مقابلے میں ابو سے زیادہ بے تکلف تھا۔ اکثر میں ان سے اپنی سفارشیں کرواتا تو وہ ہنستے ہوئے کہتے، یار یہ تم دنیا کے انوکھے بیٹے ہو جو باپ سے نہیں ماں سے ڈرتے ہو۔ بھائی یہ تم مجھ سے ممتا کی ماری ماں کا رول مت کروایا کرو۔ میں آج سوچ رہا تھا، کاش فائزہ میں نے تمہیں تبھی غور سے دیکھا ہوتا، تو امی کی ناپسندیدگی کے باوجود میں ابو کی سفارش سے تمہیں حاصل کر لیتا۔ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے تم سے اب محبت کیوں ہوئی؟ تم میری طلب، میرا حاصل حیات اس وقت کیوں بنی جب تمہارے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی رچ رہی تھی؟ ایک بار پھر قدرت اللہ شہاب کا فکرہ یاد آیا کہ مجھے جب چندراوتی سے محبت ہوئی تو اسے مرے 3 یا 4 روز تھا۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، مجھے تم سے محبت تمہاری زندگی میں ہوئی، مگر تب جب تم میرے لیے شجر ممنوعہ بنتی جا رہی تھی۔ کاش کہ یہ دیا میرے دل میں اس وقت جلتا جب تم میری دسترس میں ہو سکتی تھی، مگر اب تو یہ کرب نارسائی میرا مقدر تھا، تمہارے فراق میں ہمیشہ تڑپنا میرا نصیب تھا۔
ارسلان سے میری کافی دوستی تھی کیونکہ کزن ہونے کے علاوہ اسکول میں ہم کلاس فیلو بھی رہے تھے۔ فیضان بھائی ہم سب سے بڑے تھے اور ملازمت کے سلسلے میں شارجہ میں مقیم تھے۔ وہیں انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی اور 2 بچوں کے والد بزرگوار بھی بن گئے تھے۔ ان کی شادی کی وجہ سے پھپھو ان سے کافی ناراض تھیں۔ میں نے انہیں کئی بار امی اور صباحہ چچی کے سامنے روتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں انہیں سمجھا رہی ہوتی، چھوڑے آپا، کیوں ہلکان ہوتی ہیں، زندگی تو اسے گزارنی تھی، اپنی پسند سے شادی کر لی تو کیا ہوا؟ ہاں اور کیا، اللہ کا شکر کریں ابھی ارسلان اور نعمان بھی تو ہیں، آپ ان کی خوشیاں دیکھیے گا۔ صباحت، شادی کر لی تو چلو خیر ہے، مجھے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہے ماں کو کسی قابل ہی نہ سمجھا۔ مجھ سے ذکر تو کرتا، میں اپنی پسند کو بھول کر اس کی خوشی کو اپنا لیتی، مگر مجھے تو اس کے ایک دوست نے اچانک ہی بتایا۔ خود اس سے پوچھا تو کہنے لگا روحا کے والدین کے کچھ پرابلمز تھے، وہ جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا نہ جانے آپ اتنی جلدی مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ آپ تو بس جلد ہی میں روحا اور انس کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا۔ پھپھو بھرائی آواز میں بولتے بولتے آخر میں کچھ پر امید ہو جاتی تو امی انہیں اور حوصلہ دیتی۔ ہاں آپا، انشاءاللہ جلد ہی فیضان اپنی بیوی بچے سمیت آپ کے پاس آئے گا۔ مگر پھپھو انتظار ہی کرتی رہیں۔ پہلے تو وہ ہر سال آتے تھے۔ شادی کے ابتدائی 1.5-2 سال میں جب تک ان کی شادی کا بھانڈا نہ پھوٹا تھا وہ پاکستان آئے تھے، مگر اب 4 سال ہونے کو آئے وہ ایک چکر بھی پاکستان کا نہ لگا سکے۔ ان کے بھیجے جانے والے ڈرافٹ بھی مختصر ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ مہینوں بعد کبھی ٹیلی فون پر مختصر سی بات کر لیتے۔ میں ٹھیک ہوں امی، آج کل مصروفیت بہت ہے، میرا پرانا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، نئی کمپنی جوائن کی ہے، آج کل یہاں سب ورکرز پریشان ہیں، بہت سے پرانے لوگوں کی نوکریاں بھی ختم ہو رہی ہیں، میرے لیے آپ دعا کیجیے گا۔ ہاں بیٹا، میں تو ہر دم تمہارے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ بہو کیسی ہے اور بچے تو ٹھیک ہے نا؟ انس تو اب بغیر سہارے کے چلتا ہوگا، اور نیبا تو اب بیٹھنے لگی ہوگی۔ جی امی، سب ٹھیک ہیں، روحا آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ بھائی ہمیشہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، دراصل وہ نہیں چاہتے کہ امی ان سے پیسے بھیجنے کے لیے کہیں۔ اس روز میری موجودگی میں فیضان بھائی کا فون آیا تو ارسلان نے تلخی سے مجھے بتایا تھا۔ تب مجھے لندن سے آئے چند ماہ ہوئے تھے۔ سی اے کرنے کے بعد میں کچھ عرصہ وہیں جاب کرنا چاہتا تھا، مگر امی اور ابو کا اصرار تھا کہ واپس آ جاؤں۔ ارسلان نے اپنی تعلیم یہیں مکمل کی تھی اور اب ملازمت کی تلاش میں تھا۔ اس روز وہ کافی پریشان تھا، ورنہ شاید مجھ پر ہر بات یوں ظاہر نہ کرتا کہ وہ کافی گہرا شخص تھا۔ کل آخری تاریخ ہے، نعمان کی فیس جمع کروانے کی، مجھے ڈر ہے اس کا سال ہی نہ ضائع ہو جائے۔ گھر کا کرایہ بھی ابھی تک نہیں ملا۔ عام طور پر یہ لوگ یا کم یا زیادہ سے زیادہ 3 تاریخ کو دے دیتے ہیں، مگر ارسلان، میں حیران رہ گیا تھا۔ ہزاروں روپے تو میں کل ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وقت کے کھانے پر خرچ کر کے آیا تھا۔ ابھی میرے یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے صباحہ چچی امی کو 2-3 سوٹس دکھانے آئی تھیں۔ میری ایک دوست نے دبئی سے منگوائے ہیں، سستے مل رہے ہیں، 2-2 ہزار کے، ورنہ یہاں تو 3-3.5 سے کم میں نہیں ملیں گے۔ 2 سوٹ میں نے لیے ہیں، ثنا اور ماریا کے لیے، آپ بھی دیکھ لیں۔ اور یہاں نعمان کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں؟ کمال ہو کیا یار، تم ابو یا چچا سے بات کرتے، مجھ سے کہتے یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تم ہمیں غیر سمجھتے ہو؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ نہیں یار، اب کیا اس طرح سی بات کے لیے ماموں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ ابھی بھی یوں ہی کہہ گیا۔ دراصل فیضان بھائی کی بے حسی پر افسوس ہو رہا تھا۔ اللہ نے چاہا تو کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ آج ہی ایک انٹرویو دے کے آیا ہوں، ایک پوسٹ کے لیے 700 امیدوار تھے۔ کچھ یہ بھی ٹینشن دی، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، سوچ رہا ہوں ٹیوشن شروع کر دوں، کچھ تو مصروفیت ہو۔ میں اسے دکھ سے دیکھنے لگا، جو بے اختیاری کے چند لمحوں کی زد میں آنے کے بعد اب اپنے حالات اور دلی کیفیت کی پردہ پوشی کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی چیک بک نکالی اور ایک چیک پھاڑ کر اس کے حوالے کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے یار، میں نے قسم کھا رکھی ہے کسی سے مدد نہ لینے کی۔ اس کے اس شدت سے انکار کرنے پر مجھے حیرت بھی تھی اور دکھ بھی۔ مگر یار قسم کیوں کھائی تم نے؟ اور میں کوئی غیر ہوں؟ چلو ادھار سمجھ کے رکھ لو، جاب مل جائے گی تو پھر دے دینا واپس۔ نہیں، میں کل اپنی گھڑی بیچ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا پھپھو بہت خوش کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارسلان، سنو تو، مسز توقیر ضیاء آئی ہیں کرایہ دینے، دیر ہونے پر معذرت کر رہی تھی کہ کچھ لیٹ ہو گئیں، بہت شکریہ بھی ادا کر رہی تھی کہ ہم نے ان سے تقاضا نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ ارسلان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ پھپھا جان کی وفات کے بعد گھر کرائے پر دے کر خود انیکسی میں کیوں منتقل ہو گئی تھی۔ مجھے فیضان بھائی پر غصہ آ رہا تھا، جانتے بھی تھے گھر کے حالات کے فی الحال صرف وہی کمانے والے ہیں، پھر اس قدر بے حسی۔ ٹھیک ہے، مریم باجی کی شادی انہوں نے ہی کی تھی،
مگر اب کیا ساری ذمہ داری ختم ہو گئی تھی؟ مجھے تو ابو اور چچا پہ بھی حیرت تھی، مگر یہ سب حیرتیں اسی روز ختم ہو گئیں۔ رات کھانے کی میز پہ پہنچا تو امی کا موڈ آف تھا۔ یہ تم کہاں غائب تھے ساری شام؟ تمہارے کتنے ہی دوستوں کے فون آتے رہے، تم نے اپنا موبائل فون بھی آف کر رکھا تھا، آخر ایسی کیا مصروفیت تھی؟ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی ارسلان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ تمہارا زیادہ وقت ارسلان کے ساتھ نہیں گزرنے لگا؟ اسے جاب واب ملی یا نہیں؟ فی الحال تو نہیں۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے ابو اور امی دونوں کو ہی ان کی لاپرواہی یاد دلانے کا۔ ابو، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ارسلان کو بھی جاب نہیں ملی، اور فیضان بھائی تو شاید گھر والوں کو بھول چکے ہیں۔ آج ارسلان اس قدر پریشان تھا کہ کل نعمان کی فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ ان کے کرایہ دار نے شکر ہے آج ہی کرایہ دے دیا، ورنہ وہ لوگ کیا کرتے؟ میں نے تو کہا تھا کہ یہ ایسا مسئلہ تھا تو آپ لوگوں سے بات کرتا، مجھ سے کہتا، مگر اس نے تو مجھ سے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں نے قسم کھائی ہے کسی سے مدد نہ لینے کی، حالانکہ میں تو اسے ادھار دے رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے منع کر دیا۔ میں نے دیکھا امی بہت طنزیہ انداز میں کبھی ابو کو دیکھتی اور کبھی مجھے۔ میں چپ ہوا تو کہنے لگی، احتشام، تمہیں ان معاملات کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے بہتر ہے خاموش رہو۔ جس گھر میں تمہاری پھپھو رہتی ہیں اس میں بھی آدھے سے زیادہ سرمایہ تمہارے ابو اور چچا نے لگایا تھا، بعد میں بھی ہمیشہ دیتے ہی رہے ہیں۔ نہ جانے یہ آپا اور بچوں کو مظلوم بننے کا کیوں شوق رہتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ابو نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ پھپھو کا جب یہ گھر بن رہا تھا تو دادا کی جائیداد میں سے دونوں بھائیوں نے ان کو ان کا حصہ دیا تھا، جس پر میری امی اور چچی دونوں خفا تھیں۔ پھر جب فیضان نے رابطہ ختم کیا تو فرزانہ آپا نے مجھ سے کہا تھا کہ ارسلان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے آفس میں جاب کر لے، کیونکہ وہ بہت خوددار ہے، مانے کا نہیں۔ میں نے حامی بھر لی، اور دوسرے روز جب ارسلان کسی کام سے ہمارے گھر آیا تو تمہاری امی اور چچی نے تاک تاک کر جملے کسے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ دراصل تمہاری امی اور چچی کا خیال ہے کہ اس طرح فرزانہ کاروبار میں بھی شرکت چاہتی ہے۔ بیٹا، میں اور ابراہیم چاہتے ہوئے بھی تمہاری امی اور چچی کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون چاہیے۔ ابراہیم کا گھر تو پہلے ہی ایک بار اجڑ چکا ہے، اور ویسے بھی اب اس عمر میں ان فضول کے جھگڑوں سے اپنے جوان بچوں کے سامنے کیا مثال پیش کریں۔ ابو چپ ہو گئے تھے، اور اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ارسلان نے کیوں قسم کھائی تھی۔ میں اس سے شرمندہ تھا، مگر 2-3 دن کے بعد وہ خود ہی میرے گھر آ گیا۔ کدھر ہو یار؟ ارے بھائی منہ میٹھا کرو اپنا۔ وہ بہت خوش تھا، اور بڑے بڑے مٹھائی کے 2 ڈبے بھی ہمراہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو اور نعمان بھی آ گئے۔ ارسلان کو جاب مل گئی تھی، بقول اس کے مجھے تو بالکل امید نہ تھی۔ اس سے زیادہ اچھے انٹرویو تو اس سے پہلے کئی بار دے چکا تھا۔ بیٹا، جب تمہارا مقدر تھا تبھی تو یہ ملازمت ملی ہے۔ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ پھپھو کہنے لگی۔ امی اور سمن بھی ارسلان اور پھپھو کو مبارکباد دینے لگی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ بظاہر امی اور پھپھو کے تعلقات ٹھیک ٹھاک تھے۔ فائزہ کے ولیمے پر ہم سبھی گئے تھے۔ میں ارسلان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، مگر میری آنکھیں اور میرا دماغ یکسو ہو کر صرف اور صرف فائزہ کی طرف متوجہ تھے۔ آج اس نے لائٹ گرین لباس اور میچنگ سٹونز کی جیولری پہن رکھی تھی۔ آج بھی اس کا روپ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ یقیناً بیوٹیشن کی محنت تو تھی ہی، مگر اصل کمال تو فائزہ کا تھا۔ مجھے تو وہ کسی قدیم دیو ملائی داستان کی حسین شہزادی لگ رہی تھی۔ میں اس کے حسن میں گم تھا اور دل میں کرب نارسائی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک ارسلان کی آواز آئی، شکر ہے کہ فائزہ کی شادی ہو گئی۔ اس کی بے تکی بات پر میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مگن سا کہہ رہا تھا، پتہ ہے یار، مجھ میں امی کو منع کرنے کی ہمت نہ تھی کہ پہلے فیضان بھائی نے ان کی خواہش کو مسترد کیا تھا۔ اب میں چاہتے ہوئے بھی اپنی آرزو نہ بتا سکتا تھا کہ میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابو کی وفات کے بعد امی کافی ڈپریسڈ رہنے لگی تھی۔ پھر روشن چچی سے ان کی دوستی بھی تھی، اور فائزہ بھی انہیں بہت پسند تھی۔ ویسے اب انہیں ابراہیم ماموں اور صباحت ممانی سے شکوہ ہے کہ انہوں نے چپکے اور اچانک ہی فائزہ کی شادی کا اعلان کر دیا۔ میں ارسلان کی باتوں کے جواب میں کچھ کہہ نہ سکا۔ میرا خیال تھا کہ رفتہ رفتہ مجھے قرار آ جائے گا، اور کچھ نہیں تو درد کی ٹیسوں میں کچھ تو کمی ہوگی، مگر یہ کیسی جلن اور تڑپ تھی کہ ہر گزرتے دن اور لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ادھر امی اور سمن نے ماریا سے منگنی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ابو نے کہہ دیا تھا کہ شادی ماریا کے ماسٹرز کرنے کے بعد ہوگی۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ فائزہ کا حصول تو اب ناممکن ہے، تو کیوں نہ ماریا ہی زندگی کی ساتھی بن جائے۔ شاید ماریا کا جگمگاتا حسن فائزہ کا روپ دھندلا دے۔
ابراہیم چچا اور صباح چچی بھی اس رشتے پہ خوش تھے۔ ثنا کی اپنی ماموزات کے ساتھ بات چل رہی تھی۔ میں ارسلان کے پاس آیا تو مریم آپی کے دونوں شرارتی بچے شارق اور واسق باہر لان میں کھیل رہے تھے۔ یہ ان کی آمد کی بہت واضح نشانی تھی۔ سامنے ہی مریم آپی کے ساتھ فائزہ بیٹھی تھی۔ اس نے آج سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک اور منفرد روپ میں سامنے تھی۔ وہ مجھے پہلے کے مقابلے میں صحت مند سی لگی۔ میں سلام کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ مریم باجی مجھ سے میرا حال احوال پوچھنے اور گلہ کرنے لگی۔ تم بہت بے مروت اور بدتمیز ہو احتشام۔ کبھی جو بڑی بہن کے گھر آنے کی توفیق ہو، ارسلان کے ساتھ ہی کبھی آ جایا کرو۔ سوری آپی، کوئی خاص وجہ نہیں، بس ایسے ہی آؤں گا کسی روز۔ اور تبھی فائزہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں۔ ارے بیٹھو بیٹی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لا رہی ہوں۔ کیسی زرد اور کمزور لگ رہی ہو، تمہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچن سے پھپھو کی آواز آئی اور ساتھ ہی مریم آپی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ فائزہ، ہم ادھر کمرے میں چل کے بیٹھتے ہیں، مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ وہ دونوں چلی گئیں اور مجھے مریم آپی پہ بہت تاؤ آیا۔ پھپھو چائے کی ٹرالی دھکیلتی میرے پاس آ گئیں۔ لو احتشام، میں نے آج ہی یہ کباب بنائے تھے اور مریم نے نعمان کی فرمائش پہ بلیک فارسٹ کیک بنایا تھا، تمہیں بھی تو یہ بہت پسند ہے۔ ان کے مہمان نوازی اور محبت کا تو ہمیشہ ہی میں معترف رہا تھا، اگرچہ ہمارے اور ابراہیم چچا کے ہاں بھی خوب مہمانداری ہوتی تھی، مگر امی اور صباح چچی کے رویے اور محبتیں کچھ قلب زدہ اور بناوٹی سی محسوس ہوتی، جبکہ پھپھو کے ہاں اپنائیت کا احساس زیادہ ہی تھا۔ اور اس بات کا اندازہ مجھے آج کل کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ میں اور ارسلان باتیں کر رہے تھے کہ میں نے فائزہ کو واپس جاتے دیکھا۔ وہ ہم دونوں کے پاس تھوڑی دیر کو رکی تھی اور رسمی سے سلام دعا کے بعد چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بھاری اور گلابی ہو رہی تھی۔ مریم آپی کچھ افسردہ سی آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئیں۔ ارسلان پوچھنے لگا، کیا بات ہے مریم آپی، یہ آپ کیوں اچانک خاموش اور افسردہ ہو گئی؟ کیا ابھی سے اداس ہو گئی ہیں ایوب بھائی کے لیے؟ جبکہ 2 دن تو آپ کو یہیں رہنا ہے، مجبوری ہے کہ ایوب بھائی نے خود اجازت دی ہے، پھر وہ بھی تو 2 دن کے لیے حیدرآباد گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے چھیڑ رہا تھا، جبکہ مریم آپی اسی طرح سنجیدہ سی کہنے لگی، میں دراصل فائزہ کے لیے پریشان ہوں۔ کیوں، اسے کیا ہوا، ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ ارسلان کے کہنے پر پھپھو کہنے لگی، ارے کہاں ٹھیک ہے، بیچاری بچی کے نصیب میں جانے کیا لکھا ہے۔ روشن کی غلطیوں کی سزا بھی یہ جھیلتی رہی۔ اللہ کو کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر لوگ بندے کی معمولی سی غلطی کو بھی نہیں بھولتے۔ سوچا تھا کہ شادی کے بعد اس کی الجھنیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ابراہیم نے فٹافٹ اس کو رخصت کر دیا، نہ کسی سے صلاح نہ مشورہ۔ پھر حماد اچھا انسان ہوتا تو چلو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر وہ تو ایک نئی آزمائش بلکہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے بے اختیار پوچھا تھا۔ ارے بس عجیب انسان ہے، لالچی سی فطرت ہے اس کی، اور بیوی کو تو بس اپنی ملکیت سمجھتا ہے، پھپھو نے کہا تھا، اور مریم آپی نے انہیں ٹوک دیا، بس کریں امی، آپ کیوں اس کی زندگی سے پردے ہٹا رہی ہیں؟ دعا کریں کہ اس کی تمام پرابلمز ختم ہو جائیں۔ مجھے امید ہے، اور میں نے بھی اسی سے یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی تمہاری زندگی میں بہت سی خوشیاں آنے والی ہیں۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش اور آباد رہے۔ پھپھو کی دعا پر سب نے آمین کہی تھی، لیکن میں خاموش رہا، جانے میری طلب کیا تھی۔ پھر یوں ہی دھیان ہٹانے کو میں پھپھو سے پوچھنے لگا، یہ روشن چچی اور ابراہیم چچا کا کیا مسئلہ تھا؟ جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ صباح چچی کے ساتھ تو وہ بہت مہربان اور نرم دل، بلکہ شاید فرما بردار بھی ہیں۔ ارسلان اور مریم آپی ہنس دیے تھے، جبکہ پھپھو سنجیدہ تھی۔ ہاں بیٹا، روشن کے بعد جب صباحت ابراہیم کی زندگی میں آئی اور اس نے ابراہیم کو زندگی کی سب خوشیاں دیں، تو وہ اس کی طرف جھکتا گیا، یہاں تک کہ خون کے رشتوں کو بھی بھلا بیٹھا۔ امی نے تو کبھی روشن چچی کا تذکرہ نہیں کیا تھا، پرانے قصے تازہ کرنا انہیں پسند نہ تھا، مگر پھپھو آج کچھ کہنے سننے کے موڈ میں تھیں، اور میں بھی دل کی آوازوں سے فرار چاہتا تھا۔ فرزانہ پھپھو سب سے بڑی تھیں اور ابراہیم چچا سب سے چھوٹے۔ ابو کی منگنی ہو چکی تھی، جبکہ ابراہیم چچا کے لیے دادی جان لڑکیاں دیکھ رہی تھیں کہ اچانک دادا نے ان کی روشن چچی سے بات پکی کر دی، بلکہ شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ روشن چچی کے والد دادا کے گہرے دوست تھے اور ایک موذی مرض کا شکار۔ ڈاکٹروں کے بقول ان کی زندگی کے گنے چنے دن ہی باقی تھے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ دادا نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ان کی خواہش پوری کر دی۔
روشن چچی فرزانہ پھپھو کی سہیلی کی کزن تھی اور وہ ان سے 1-2 بار مل چکی تھی۔ جب وہ بھابھی کے روپ میں گھر آئیں تو قدرتی طور پر دونوں کی آپس میں انسیت گہری ہو گئی، مگر جن دونوں میں اصل انسیت اور تعلق ہونا چاہیے تھا انہی میں یہ رشتہ استوار نہ ہو سکا، یعنی ابراہیم چچا اور روشن چچی ایک دوسرے کے دل کے مکین نہ بن سکے، اور بن بھی جاتے اگر روشن یہ کوشش کرتی، کیونکہ ابراہیم چچا نے تو فی الحال اس حوالے سے کچھ خواب نہ دیکھے تھے۔ روشن اگرچہ ان کی ہم عمر تھی مگر ان کے دل پر اپنی سہیلی کے بھائی تالش کی پرچھائیاں پڑ چکی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ تالش نے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی وہ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے گا، مگر یہ موقع ہی نہ آ سکا اور وہ ابراہیم کی دلہن بن کر ان کے گھر پہنچ گئیں۔ ابراہیم انہیں اپنی آرزوؤں کا قاتل محسوس ہوتے۔ وہ ان کی پذیرائی اور دلداری کے لیے خود کو آمادہ نہ کر سکی۔ ابراہیم ایک سیدھے سادے کاروباری شخص تھے، جبکہ روشن تتلیوں، رنگوں، خوشبوؤں کی داستانیں رقم کرنے والی مصورہ اور شاعرہ۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے تالش خوبصورت اشعار سناتا تھا، ان کی تصویروں پر رائے دیتا تھا، ابراہیم بھی ایسا ہی کرے، مگر ابراہیم کی دنیا دوسری تھی۔ روشن نے کبھی ان کی ضروریات کو محسوس نہ کیا، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش نہ کی، ان کی پسند سے کھانے بنانے، ان کی پسند کے لباس پہننے کی خواہش نہ کی۔ وہ اجنبی بنی رہیں، یہ بیگان کی رفتہ رفتہ نفرت میں بدلتی گئی۔ وہ خود کو قیدی سمجھتی تھیں تو ابراہیم کا اپنے بارے میں یہی خیال تھا۔ فائزہ کی آمد نے بھی دونوں میں دوری کم نہ کی، یہاں تک کہ وہ میکے چلی گئیں اور ابراہیم نے ان کے مطالبے پر طلاق دے دی۔ میکے میں اب والد تو تھے نہیں، والدہ خود بھائیوں کی محتاج تھیں اور بھابیاں تو ساس کے وجود سے نالاں تھیں۔ نند کو کیسے برداشت کرتی، وہ بھی طلاق شدہ اور ایک بچے کی ماں۔ عدت کے بعد روشن نے تالش سے رابطہ کیا تھا اور شاید تالش نے اپنے گھر والوں سے بات بھی کی تھی، کیونکہ اس نے روشن سے کہا، روشن، تمہاری شادی سے پہلے بھی ہماری شادی مشکل تھی۔ ذات پات اور مسلک کا فرق میرے بزرگ مشکل سے ہی پاٹنے کو تیار ہوتے، مگر پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح انہیں منا ہی لیتا، مگر اب تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ میری امی اور بہنیں تو یہ سن نہیں سکتی، وہ کہتی ہیں کہ ایک طلاق یافتہ اور ایک بچی کی ماں کو وہ میری دلہن نہیں بنا سکتی۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو لڑکی اپنے اچھے خاصے خوبصورت اور امیر شوہر کے گھر بس نہ سکی، اسے بیٹی کا بھی خیال نہیں آیا، وہ تمہارا کیا خیال کرے گی؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ محبت کے دعوے کرنے والی لڑکیاں گھر بسانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ روشن، بے شک مجھے تم سے محبت تھی، مگر میں گھر والوں کی مرضی کے بغیر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اکلوتا بیٹا ہوں اور میری امی نے اپنی پسند کی لڑکی دیکھ لی ہے۔ روشن سمجھ گئی تھیں تالش کی اپنی نیت ہی نہ تھی، ورنہ وہ اپنی ماں بہنوں کے اقوال زریں کیوں سناتا؟ گویا دراصل وہ بھی انہیں نااہل ثابت کر رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھیں اور پشیماں بھی، مگر اب یہ سب بے فائدہ تھا۔ انہوں نے جاب کر لی تھی، مگر بہرحال بھائیوں کے ساتھ ہی رہنے پر مجبور تھی کہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی طلاق یافتہ جوان لڑکی اکیلی کیسے رہتی؟ بھابیاں تانے دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ فائزہ کی طبیعت چڑچڑی ہو گئی تھی، مگر اب روشن کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ تب ایک روز اس نے فرزانہ کو اپنے اسکول میں بلایا، اپنے رویے کی معافی مانگی، فائزہ کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ جس مرض کا شکار ہو چکی ہیں اس میں ڈاکٹروں نے زیادہ وقت کی مہلت نہیں بتائی ہے۔ ادھر ابراہیم کی زندگی میں صباحت آ چکی تھی، خوبصورت، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ان کی 2 بچیوں کی ماں۔ صباحت نے ابراہیم کی زندگی سے روشن کا عکس دھندلانے بلکہ مٹانے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور اس میں کامیاب بھی تھی کہ کون سا روشن نے ابراہیم کی زندگی میں کوئی حسین رنگ بھرے تھے، بلکہ صرف تلخیاں ہی دی تھیں۔ سو ابراہیم صباحت کی محبت میں تن من بھگو چکے تھے۔ جب روشن نے انہیں بلا کر فائزہ کی ذمہ داری لینے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے اپنی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ لیا، لبے مرگ عورت سے کیا شکوے ہو سکتے تھے، جبکہ اب ان کا کوئی رشتہ ہی باقی نہ رہا تھا۔ مگر جب فائزہ اپنے باپ کے گھر رہنے آئی تو صباحت کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ پھر ابراہیم بھی کچھ تو خونی رشتے کے باعث اور کچھ روشن کی موت کی آہٹیں سنتے زرد چہرے پہ پھیلی بے چینی اور خوف سے جو ایک وعدہ کر چکے تھے کہ وہ اپنی اس بیٹی فائزہ کو باپ کا بھرپور پیار دیں گے اور ذمہ داری نبھائیں گے، اس وعدے کے باعث فائزہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مگر صباحت کو خود پر اپنی سابقہ سوکن کی بیٹی کی ترجیح پسند نہ تھی۔ ترجیح تو کیا، انہیں تو شراکت بھی گوارا نہ تھی، مگر وہ ابراہیم کے سامنے اپنا امیج خراب نہ کرنا چاہتی تھیں جو انہیں محبت کی دیوی سمجھتے تھے۔
انہوں نے نوخیز اور خوف زدہ سی فائزہ کو نشانہ بنا لیا، مگر اس طرح کہ بظاہر کسی کو کچھ محسوس بھی نہ ہوتا، مگر اندر ہی اندر وہ وار کیے جاتی۔ بظاہر ان کا رویہ کافی معقول ہوتا، ابراہیم بھی اب مطمئن ہو کر فائزہ کو ثنا اور ماریہ کی طرح صباحت کی ذمہ داری سمجھ چکے تھے۔ صباحت چپکے سے اشاروں میں فائزہ کو اس کی ماں کی عاشقی اور پھر عاشق کے رد کر دینے کا طعنہ دینا کم ہی بھولتی تھی۔ ثنا اور ماریہ کے لیے ڈھیروں ڈھیر شاپنگ ہوتی اور ان کی ناپسندیدہ چیزیں فائزہ کو دے دی جاتی۔ اسے پاکٹ منی بھی ان دونوں کے مقابلے میں کم دی جاتی۔ اس کے مشاغل، اس کی دلچسپیوں کا مذاق اڑایا جاتا اور ماں سے مماثلت پر طعنے بھی دیے جاتے۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، کہاں تک برداشت کرتی یا کسی بہتر حل کے بارے میں سوچتی۔ وہ چڑچڑی اور بدتمیز ہوتی چلی گئی۔ اس کی نہ اپنی بہنوں سے دوستی ہو سکی نہ سمن سے۔ اسے گلا تھا کہ بچپن سے آج تک ہمیشہ اس نے پہلے اپنی ممانیوں اور ان کی اولاد کی جھڑکیاں اور طعنے سنے اور اب ستیلی ماں اور بہنوں کے۔ آخر یہ سب اس کا ہی مقدر کیوں؟ اسے اپنی ماں سے بھی سخت گلا تھا، وہ کیوں نہ اپنے شوہر سے نباہ کر سکی۔ اب صباحت یا ماریہ ثنا کے رویے تو کسی پہ ظاہر نہ تھے، مگر یہ سب دیکھتے تھے کہ وہ بہت بدتمیزی سے صباحت کی بات ماننے سے انکار کر دیتی، جبکہ وہ اس سے بہت نرم لہجے میں بات کر رہی ہوتی، ماریہ وغیرہ سے دور رہتی۔ ہاں، پھپھو کے گھر وہ بہت خوشی اور شوق سے جاتی تھی۔ مریم سے اس کی دوستی بھی کافی ہو گئی تھی۔ پھپھو تو اسے اپنے گھر رکھنے پہ بھی راضی تھی، مگر اس کے ابو کو یہ بات پسند نہ تھی۔ پھپھو نے مستقبل میں اسے مستقل اپنے گھر رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو قسمت سے پورا نہ ہو سکا۔ انہوں نے اس کے اندر چھپی محبت کی متلاشی، خوف زدہ اور معصوم لڑکی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ مریم اسے سمجھاتی رہتی تھی، جس سے اس کی بدتمیزی تو کم ہو گئی، مگر وہ ان سب میں گل مل نہ سکی۔ حماد یزدانی کے گھر والوں نے اس کا رشتہ مانگا تو صباحت نے فوراً اقرار کر لیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں ابراہیم کو بیٹی کی محبت داؤد بھائی سے بات کرنے پر آمادہ نہ کر لے، جبکہ احتشام کو وہ ماریہ کے لیے پسند کر چکی تھی۔ احتشام جو ایک وسیع جائیداد اور کاروبار کا تنہا مالک تھا، پھر سب سے بڑھ کر ان کی لاڈلی اور نازک مزاج بیٹی ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی۔ خواتین کی ان سازشوں سے میرا دل گھبرا اٹھا، مگر پھر ایک سوچ کی لہر اٹھی کہ ہم مرد اتنے بے وقوف کیوں ہوتے ہیں جو بآسانی ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں نہیں اپنی بیویوں، ماؤں، بہنوں کے درمیان عدل کرتے؟ ہر ایک کے جائز اور مناسب حقوق اسے دینے کے بعد ناجائز خواہشات پر بند کیوں نہیں باندھتے؟ سمن کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ اس کی مہندی والے روز میری اور ماریہ کی منگنی تھی۔ ابو اور چچا نے بہت بڑے پیمانے پہ فنکشن کا انتظام کیا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ پھپھو کی ساری فیملی بھی موجود تھی۔ مہروز، عاصم اور نعمان نے اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ ثنا اور ماریہ اور سمن کی سہیلیاں بھی اپنی محفل جمائے بیٹھی تھیں۔ سمن کل ہی تو مجھ سے گلا کر رہی تھی کہ آپ کی شادی کا کس قدر ارمان تھا، مگر اب اپنی شادی کی وجہ سے آپ کی منگنی ڈھنگ سے انجوائے ہی نہ کر سکوں گی۔ آپ نے بھائی کچھ دن پہلے یہ بات کی تاریخ رکھی ہوتی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بھئی یہ تو صرف منگنی ہے، شادی تم اچھی طرح انجوائے کرنا۔ بس چچا نے یہی تاریخ رکھ دی، تم پہلے اعتراض کرتی۔ اس روز میں انتظار کرتا رہا، مگر فائزہ اور حماد نہیں آئے۔ اپنے پہلو میں بیٹھی سجی سنوری ماریہ کا حسین ترین وجود مجھے مکمل طور پر اپنے حصار میں نہ لے سکا تھا۔ ماریہ سے منگنی اور پھر شادی کے فیصلے کو جذبات کی دخل اندازی کے بغیر ایک معمول کا فیصلہ جان کر میں خاموش اور رضامند تھا، مگر فائزہ سے غافل ہو جانا میرے بس میں نہ تھا۔ سمن کی بارات والے روز وہ آئی تھی، بیبی پنک خوبصورت سے ملبوس میں، میک اپ اور زیورات کے باوجود جانے کیوں وہ مجھے مزمحل اور کمزور سی لگی۔ چہرے کی زردی میک اپ کی طے سے ظاہر تھی، اگرچہ بظاہر اس کی صحت بہتر ہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس خیال سے اس کی طرف بڑھا، مگر ماریہ مجھے بلا کر لے گئی۔ ثنا میرا اور اس کا فوٹو بنانا چاہتی تھی، حالانکہ کل ہی تو ہماری بے شمار تصویریں اتاری گئی تھیں۔ پھر آج کیا خاص بات تھی، مگر میں کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ مریم آپی کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی چپکے باتیں کر رہی تھی۔ میں پھر اس کی طرف بڑھا، مگر وہ سامنے سے آتے حماد یزدانی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ابراہیم چچا کے ساتھ باتیں کرتا آ رہا تھا۔ پھر میں نے سنا، سب کے اصرار کے باوجود وہ دونوں رخصتی سے پہلے ہی اور کھانا کھائے بغیر چلے گئے۔ میں نے مریم آپی اور پھپھو کی باتیں سنی تھی۔ مریم آپی کہہ رہی تھی، خدا کے لیے امی، آپ اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ تو نہ کریں، پہلے ہی حماد نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، پھر اگر ماموں وغیرہ نے اس سے بات کی تو وہ مریم سے اور لڑے گا کہ تم نے اپنے میکے میں سب کو میرے خلاف ورگلا رکھا ہے۔
بس دعا کریں کہ وہ خیریت سے فارغ ہو جائے۔ اگلے ماہ اس کے ساس اور سسر بھی آ جائیں گے تو ماموں ان سے بات کریں۔ فائزہ کہہ رہی تھی وہ دونوں پہلے بھی اس کی حمایت کرتے رہتے ہیں اور حماد ان کی تھوڑی بہت مانتا بھی ہے۔ مریم تم بڑی ہو، خود سوچو کہ اس کا اس حد تک دب جانا یا خود کو بالکل ہی حماد کی کنیز سمجھ لینا درست نہیں۔ وہ پڑھی لکھی میچور لڑکی ہے، اسے معقول طریقے سے حماد کو اس کی زیادتیوں کا احساس دلانا چاہیے۔ امی وہ کہتی ہے بچپن سے زیادتیاں برداشت کرتی آئی ہوں، چھوٹی تھی تو صرف روتی رہتی تھی، امی بھی میرے ساتھ مل کے روتی تھی، کچھ بڑی ہوئی تو زیادتیوں کے خلاف حد المقدور احتجاج کرنے لگی۔ بچپن میں تو صرف روتی شکل کا خطاب ملا ہوا تھا، بعد میں بدتمیز اور خود سر بھی کہلانے لگی۔ وہ تو شکر کہ مجھے آپ جیسی دوست اور پھپھو مل گئیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ اب حماد جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، شاید کبھی وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو مجھ سے وہی شکایت ہو جو مجھے ہمیشہ اپنی امی سے رہی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کیوں نہ کر سکی۔ ماموؤں کے گھر میں باوجود اس کے کہ وہ خود کماتی تھیں، کسی کی محتاج نہ تھیں، ممانیہ بات بات پہ انہیں بھائیوں کے در پہ پڑے ہونے کے تانے دیتی، بار بار جتاتی ارے اگر ایسی ہی اچھی ہوتی تو شوہر سے نباہ نہ کر لیتی۔ انہیں اپنے جرم سے بڑھ کر مجرم سمجھا گیا، ان کا کردار ہمیشہ مشکوک رہا۔ میں نے انہیں راتوں کو سجدے میں گڑ گڑاتے اور روتے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت سادہ رہتی، گھر سے نکلتے ہوئے بڑی چادر اوڑھتی، مگر بھابھیوں اور دنیا کی نظر میں ان کا اعتبار قائم نہ ہو سکا۔ مریم آپی نے اس کی کئی باتیں دہرائیں تو پھپھو کو مزید غصہ آیا۔ ارے پاگل ہے وہ، اور تم بھی اسے سمجھانا تھا کہ مارتے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بولتے کی زبان نہیں۔ لوگوں کی باتوں اور الزام تراشیوں سے ڈر کر ظلم سہتے رہنا کوئی بہادری نہیں۔ روشن کو لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ٹھیک ہے اس نے غلطی کی تھی مگر اسے اس کی غلطی کی سزا بھی مل گئی۔ باقی اس کا اپنے رب سے معاملہ ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جبکہ روشن نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور معافی مانگی تو ابراہیم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ یہ بہتان لگانے والے لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں وہ کتنے معصوم ہیں۔ کچھ تو پھپھو اور مریم آپی سے سنی گفتگو کا اثر تھا اور کچھ اپنا دل ویسے بھی قابو میں نہ تھا۔ ماریا سے منگنی کے بعد دل کی بے کلی سوا ہو گئی تھی، ہر وقت جیسے ایک بام بھر جلتا رہتا۔ اس شام آفس میں بیٹھے بیٹھے میں بالکل ہی بے اختیار ہو گیا اور میں نے سوچا ایک بار، صرف ایک بار میں فائزہ کو اپنے دل کی حالت کہہ دوں تو شاید قرار آ جائے اور ادھر فائزہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ایک شخص اسے اس قدر چاہ رہا ہے بغیر کسی امید اور لالچ کے۔ اس کے ہاں کسی نوکر نے فون اٹھایا تھا اور میرے کہنے پر فائزہ کو بلانے چلا گیا۔ ہیلو السلام علیکم بھائی، خیریت؟ اس کی آواز میں کافی حیرت تھی کہ میں جس نے کبھی آج تک اس سے ڈھنگ سے بات تک نہ کی تھی آج فون کیوں کر لیا۔ ہاں فائزہ کیسی ہو؟ بس یوں ہی تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ کل پھپھو کے گھر گیا تو کافی پریشان تھی وہ۔ جی ان کا فون آیا تھا، رات کو ان سے پہلے مریم آپی سے بھی بات ہوئی تھی اور میں نے بتایا بھی تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ مجھے کچھ سوچ نہ رہا تھا سو یوں ہی بول اٹھا، فائزہ تم آئی نہیں ہو بہت دنوں سے؟ زیادہ دن تو نہیں ہوئے، ہفتہ بھر پہلے ہی تو ابو کی طرف گئی تھی، حماد کو جلدی تھی اس لیے آپ لوگوں کی طرف نہ آ سکے۔ فائزہ میں کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں ہو جائے گا، تمہاری مہندی والی شب۔ اور میں نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا۔ ابھی شاید کچھ اور بھی کہتا کہ اس کی تھکی تھکی آواز آئی، پلیز احتشام بھائی پلیز، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، میری اپنی شادی شدہ زندگی ہے اور آپ کی بھی جلد ہی شادی ہونے والی ہے، یہ سب باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، آئندہ مجھ سے ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ مگر فائزہ سنا ہے کہ تم حماد کے ساتھ خوش نہیں ہو، اور پلیز خاموش ہو جائیے، میں اپنے اور حماد کے معاملے میں بولنے کی آپ کو یا کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس نے خفگی سے کہہ کے فون بند کر دیا اور میں نے سر تھام لیا۔ اپنے جذبوں کی بے توقیری پر رنج بھی تھا اور غصہ بھی۔ میں کون سا اسے حماد سے طلاق لینے کو کہہ رہا تھا، میں تو صرف اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف ہمدردی کے 2 بول ہی بول دیتی تو اس کا کیا بگڑ جاتا، اور یہ تو رات گئے جب میں کئی گھنٹے کی بے مقصد آوارہ گردی کے بعد گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ کیا کچھ بگڑ چکا ہے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر کیا؟ ابو کا چہرہ شدید رنج اور غصے کی کیفیات کا آئینہ دار تھا اور امی بھی سخت غصے میں تھی۔ سامنے کے صوفے پہ بیٹھے ابراہیم چچا اور صباحت چچی کے تیور بھی بگڑے ہوئے تھے۔ کہاں تھے تم؟ اور موبائل بھی آف کیا ہوا تھا؟ میرے سلام کے جواب میں امی نے یہ سوال کیا تھا اور دوسری طرف سے ابو کی گرجدار آواز آئی۔ انہیں تو غصہ ہی بہت کم آتا تھا، یہ آج کیا ہو گیا میں نے سوچا تھا، اور فوراً ہی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ ہماری طرف سے جہنم میں جائے، مگر یہ تو بتائیے کہ ہماری تربیت اور خون میں کیا کمی تھی جو اس نے یہ کمینی حرکت کی اور اس بیچاری بچی کی زندگی تباہ کر دی۔
اور جو میری بچی جب سے یہ منحوس بات سنی ہے رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صباحت چچی نے بیک وقت مجھے، ابو، امی اور چچا کو گھورا۔ ماریہ کی صرف منگنی ہوئی ہے، اس پہ کوئی الزام نہیں لگا، کسی نے اس کو گناہ گار کہہ کے گھر سے نہیں نکالا، مگر فائزہ، اس کی تو پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ ابو نے تند لہجے میں کہا تو جواباً صباحت چچی بھی تیز آواز میں بول اٹھی، آپ لوگ کچھ بھی کہیں بھائی صاحب، مگر ایسے معاملات کبھی یک طرفہ نہیں ہوتے۔ مثل مشہور ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی، مگر مجھے اور کسی سے کچھ غرض نہیں، مجھے تو صرف ماریہ کی فکر ہے۔ چپ رہو صباحت، سبھی پریشان ہیں، فائزہ ہو یا ماریہ، دونوں ہی میری بیٹیاں ہیں، مجھے دونوں کی بھلائی عزیز ہے، دونوں کی پریشانی میری پریشانی ہے، مگر اس وقت فائزہ کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔ صباحت چچی ناراض ہو کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ابراہیم چچا نے شاید زندگی میں پہلی بار ان سے اختلاف کیا تھا اور سب کے سامنے بلند آواز میں بات بھی کی تھی، چنانچہ وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ اور تم احتشام، تم اس قدر فضول اور گھٹیا ہو سکتے ہو، میں نے سوچا بھی نہ تھا، مگر یاد رکھو ماریہ کوئی گری پڑی نہیں ہے، اگر 100 بار اس کے پاؤں میں سر رکھو گے تب بھی وہ یا میں تمہارا نام بھی سننا پسند نہ کریں گے۔ صباحت، ابراہیم چچا کی آواز پر انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کمرے سے نکل گئیں۔ اس سے پوچھیں اس سے کہ اس حرکت کا کیا مقصد تھا، امی نے غصے سے ابلتے ہوئے کہا۔ میری حیرت، کیا ہوا، میں نے کیا کیا، جیسی آوازیں ان سب کی باتوں میں دب گئی تھی۔ اب کمرے میں کچھ ریکارڈ شدہ آوازیں گونج رہی تھیں۔ اف میرے خدا، یہ تو میری آواز تھی، وہ سب باتیں جو آج میں نے فائزہ سے کی تھیں ان کی ریکارڈنگ تھی، مگر یہ یہاں کیسے آئی؟ کیا فائزہ؟ ایک غصے اور نفرت کی لہر میرے اندر سے اٹھی ہی تھی کہ ابو کی آواز سے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ سنا تم نے اپنا کارنامہ؟ اگر تمہاری ایسی کوئی خواہش تھی تو پہلے کیا سانپ سونگھ گیا تھا؟ کیوں نہ اپنی پسند بتا دی؟ اور اب کیا آفت آئی تھی یہ سب بکواس کرنے کی؟ بیچاری بچی کی زندگی برباد کر کے رکھتی ہے، وہ اس وقت ICU میں ہے، اور تمہاری یہ کرتوت، یہ ثبوت حماد ابراہیم کے منہ پہ مار کیا ہے، ساتھ ہی فائزہ کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ ایک طلاق وہ زبانی دے گیا ہے، جلد ہی اس کا وکیل تحریری نوٹس بھی بھیج دے گا۔ ہوا یہ تھا کہ حماد نے ٹیلی فون پر گفتگو کو ریکارڈ کرنے کا انتظام کیا ہوا تھا، اس کی ہر بات اس کے علم میں رہتی تھی۔ آج میری یہ سب باتیں سن کر وہ ریکارڈنگ ثبوت کے طور پر ساتھ لایا اور فائزہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ابراہیم چچا کہہ رہے تھے، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، میں نے حماد کے متعلق صحیح معلومات نہیں کروائیں۔ صباحت اس رشتے سے اتنی خوش تھی کہ میں اب اس کے دوستوں سے معلوم ہوا کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ ذہنی طور پر اذیت پسند ہے۔ اس کے والدین معقول آدمی ہیں، ایک اچھی لڑکی سے شادی اس لیے کروائی کہ سنبھل جائے گا۔ اور بھائی جان، میں نے پہلے آپ کو سرسری سے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے فائزہ کا حصہ مانگ رہا تھا، میں نے حامی بھی بھر لی تھی، مگر چند دن پہلے جب اس نے پھر یہ بات کہی تو میں نے واضح کر دیا کہ فائزہ کا حق اسے ضرور دوں گا، مگر وہ پراپرٹی اسی کے نام ہوگی اور کچھ سال وہ اسے فروخت کرنے کی بھی مجاز نہ ہوگی۔ تو وہ بہت ناراض ہوا تھا اور بہت کچھ کہہ کے گیا تھا۔ دراصل یہ راہ مجھے میرے وکیل نے سجھائی تھی۔ آج یہ احتشام والا واقعہ تو فوری ثبوت بنا اور اس کا کام آسان ہو گیا، ورنہ وہ تو مجھے پہلے بھی یہ دھمکیاں دے چکا تھا۔ کہتے کہتے ابراہیم چچا کی آواز پر آ گئی اور وہ رونے لگے، پھر بڑی مشکل سے ضبط کر کے بولے، روشن نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور خدا رسول کو گواہ بنا کے وعدہ لیا تھا کہ میں فائزہ کا خیال رکھوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، مگر ابو نے ابراہیم چچا کو گلے لگا لیا۔ میں شرمندہ سا سر جھکائے فائزہ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا، جس کی رنج و غم سے بری حالت تھی اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ خدا جانے اس کا کیا حال تھا کہ ابو کی آواز نے مجھے متوجہ کیا۔ ابراہیم، جو ہو گیا وہ تو میرے بس میں نہ تھا، مگر اب اگر تم مناسب سمجھو تو فائزہ کا عدت کے بعد احتشام سے نکاح کر دیتے ہیں۔ ماریہ ماشاءاللہ بہت اچھی لڑکی ہے، اللہ اسے جلد ہی اپنے حصے کی خوشیاں دے گا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ فائزہ، امی کے چہرے پر سخت الجھن اور غصہ تھا جو ان کی آواز سے بھی جھلک رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ امی فائزہ کو کچھ خاص پسند نہ کرتی تھی اور وجوہات بھی ہوں گی، مگر ایک ظاہری وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی تھی وہ یہ کہ وہ مجھے تو شہزادہ سمجھتی ہی تھیں، میرے لیے بیوی بھی بے مثل حسن کی مالک چاہتی تھیں۔ میں نے یہ ان کی گفتگو سے بارہا اندازہ لگایا تھا، جبکہ فائزہ اگرچہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی تھی جو خوبصورتوں میں بھی شمار ہو سکتی تھی، مگر ماریہ کے سامنے وہ مدھم پڑ جاتی تھی۔ کچھ اگر مگر نہیں نکت، خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور فائزہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مداوے کے طور پر یہ کرنا ہوگا۔ ابو نے سختی سے کہا تو امی بھی برداشت نہ کر سکی، مگر داؤد، اتنا تو سوچیں کہ احتشام میرا اکلوتا بیٹا ہے اور فائزہ ایک مطلقہ، بس اب ایک اور لفظ نہیں، اسے طلاق تمہارے ثبوت کے کرتوتوں سے ہوئی ہے، اب یہی اس کا مداوع بھی کرے گا۔ تبھی ابراہیم چچا کا موبائل فون بج اٹھا۔
کال سن کر وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپا کا فون تھا، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے خود ہی مجھے زبردستی گھر بھیجا تھا، مگر اب بلا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ فائزہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے آپریشن کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بچے کا بچنا تو ناممکن ہے ہی، فائزہ کو بھی خطرہ ہے۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ ابو بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ میں تیزی سے اٹھا۔ چچا، ابو، ایم سوری، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے۔ میں فائزہ سے نکاح کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ایک طویل کہانی ہے۔ اگرچہ ابورشن کے بعد فائزہ کی عدت از خود ختم ہو گئی تھی، مگر وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور ذہنی طور پر الجھی ہوئی بھی۔ اس نے مجھ سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بہت مشکلوں سے ماریہ کی شادی کے بعد راضی ہوئی۔ مریم آپی کے سسرال میں سے ماریہ کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا مجھ سے کئی گنا خوبصورت اور امیر تھا۔ صباحت چچی اتراتی پھرتی تھیں۔ مریم آپی نے بھی اس کی کافی تعریفیں کی تھیں۔ ادھر امی کی خفگی الگ تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح شادی تو ہو گئی، مگر حجلہ عروسی میں جب میں فائزہ کا مسحور کن روپ دیکھنے کے لیے ایک خوش کن احساس کے ساتھ داخل ہوا تو وہ سامنے ہی میک اپ سے پاک صاف دھلا ہوا چہرہ لیے سادہ سا سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنے بیٹھی تھی۔ احتشام، مجھے اپنی عزت پہ لگا داغ کبھی نہیں بھولتا۔ میں یہی لفظ تو سننے سے پہلے مر جانا چاہتی تھی کہ ماں کی طرح بیٹی بھی نباہ نہ کر سکی، مگر آپ نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے صرف ابو کی خاطر آپ سے نکاح کیا، وہ بہت افسردہ رہتے تھے۔ اب میں آپ کو تحریری اجازت دیتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں آپ کے سب کام بھی کر دوں گی، مگر وہ تھوڑا رکی تھی۔ میں بیوی کی حیثیت سے آپ کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ میرا وجود طوفانوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی۔ وہ اٹھی اور میری خوابگاہ سے ملحقہ اسٹڈی روم میں جا کے سو گئی۔ پھر کتنے ہی ماہ اسی طرح گزر گئے۔ بظاہر وہ میرے ساتھ نارمل تھی۔ انہی دنوں امی ابو عمرہ کر کے آئے تو ایک روز فائزہ میرے پاس آئی۔ میں اپنے بستر پہ نیم دراز تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کی اس داستان کا انجام کیا ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر مجھے فائزہ سے کچھ شکایت نہ تھی۔ میں کبھی بھی بہت مذہبی یا نیک انسان نہ رہا تھا۔ چھوٹے موٹے افیئر بھی ایک دو چلائے تھے، مگر جانے کیوں فائزہ کے اس طرح کے سلوک پر مجھے اپنی غلطیوں کا افسوس تو تھا، مگر اور کوئی احساس نہ تھا۔ شاید میرے جذبات و احساسات منجمد ہو چکے تھے کہ فائزہ آ کے کہنے لگی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو۔ میرا جی چاہتا ہے ہم بھی عمرہ کرنے چلیں۔ تو ٹھیک ہے، کل ہی تمہارا پاسپورٹ بنواتے ہیں۔ میرا تو ہے ہی، اور پھر عمرے کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ حج میں تو ابھی کئی ماہ باقی ہیں۔ تم کہو تو جب سیزن شروع ہوگا ہم حج کے لیے بھی اپلائی کر دیں گے۔ میں بہت خوش ہوا کہ اس نے مجھ سے کوئی فرمائش تو کی۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے عمرہ۔ وہ آہستگی سے کہہ کر واپس مڑ گئی اور میں اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اب وہ ہر وقت کچھ پڑھتی نظر آتی۔ عمرے کی معلومات کے مختلف کتابچے اور پمفلٹ میں نے اس کے پاس دیکھے تھے۔ پھر میں نے اسے کئی احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے دیکھا۔ کبھی وہ قرآن کی تفسیر پڑھتی نظر آتی۔ اس شام میں گھر آیا تو مریم آپی کو دیکھا۔ شکر ہے مریم آپی کہ اپنی دوست کی وجہ سے آپ ہمارے گھر تو آئیں۔ ہاں، مگر بہت نالائق اور بیوقوف دوست ہے۔ میں تو اپنے بھائی کے گھر آئی ہوں، وہ کہہ کے ہنس دیں، اور تبھی ان کے بیٹے نے ٹرالی میں رکھا کوک کا گلاس اٹھا کے نیچے گرا دیا۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ میرے بھائی، میرے کم آنے کی یہی وجہ ہے، یہ دونوں تو مجھے کسی دہشت گرد گروپ کے رکن لگتے ہیں۔ امی شاید اپنے کمرے میں تھی۔ فائزہ سے ان کا رویہ نارمل سا ہوتا تھا، اور مریم آپی سے بھی۔ اور مریم آپی کے جانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو فائزہ میرے پیچھے چلی آئی۔ اوہ، مجھے بتانا یاد نہیں رہا فائزہ، تمہارا پاسپورٹ بھی بن گیا ہے، اور یہ رہے ہماری ٹکٹ۔ 4 دن کے بعد ہماری جدہ کی فلائٹ ہے۔ تم نے کوئی شاپنگ کرنی ہو تو کر لو۔ میں نے بریف کیس سے ٹکٹ نکال کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں احتشام، مجھے تو یاد ہی نہ تھا کہ حقوق العباد ادا کیے بغیر، اور خصوصاً شوہر کا حق، میں حقوق اللہ کیسے ادا کر سکتی ہوں کہ وہ درجہ قبولیت کو کیسے پہنچیں گے۔ کچھ تو مریم آپی نے چند دن پہلے مجھے بہت سمجھایا تھا جب انہیں میں نے یہ سب بتایا تھا، اور زیادہ اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں نے قرآن و احادیث کو پڑھا۔ پھر اپنا مسئلہ ایک عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی غلطی تھی، مگر اب میں غلطی کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہمارا مذہب ہمیں مرد و عورت کے آزادانہ میل جول سے منع کرتا ہے۔ جیسے بعض خوشبویات اور لوشنز وغیرہ پر لکھا ہوتا ہے احتیاط کریں، آگ کے قریب مت لے جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں بذات خود مہلک ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان کو کہاں اور کن چیزوں کے پاس رکھنے سے وہ مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔
عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ محرم اور جائز رشتوں کے سوا ان اصناف کے اخلاط سے اخلاقی برائیاں پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر آج کل بڑھتی ہوئی بے راہ روی کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور جا چکے ہیں۔ خود سوچیں کہ مایو مہندی جیسی شادی کی رسمیں جو ہندو معاشرے سے ہم نے حاصل کی، ان میں کزنز اور دیگر غیر لڑکے لڑکیوں کے ملنے جلنے سے، جبکہ وہ سب خوب سجی بنی ہوتی ہیں، کیا کیا اخلاقی کمزوریاں اور برائیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ سب لڑکے لڑکیاں فطرتاً برے یا عیاش ہوتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ شیطان تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھے اچھے نیک بزرگ اس کے بہکاوے میں آتے رہے ہیں، مگر ان کی توبہ نے انہیں پھر سے عزت کی مسند بخش دی۔ بات وہی ہے کہ پٹرول کے قریب چنگاری کو رکھا ہی کیوں جائے۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، خود سوچے نا احتشام، اب اگر اس روز مہندی کی رسم میں سب نامحرم رشتہ دار نوجوان اور لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہ ہوتے، میں یوں بے حجاب سامنے نہ ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی دوں گی اور عمل بھی کرواؤں گی۔ پہلے تو مجھے اس کی باتوں کا کچھ جواب ہی نہ سوچ رہا تھا، اب اس کی بے خودی کی کیفیت میں نکلے یہ جملے مجھے خوش کر گئے۔ میں نے اس کے کان میں کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں مذہب کی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، مگر بچے بیچارے کیا کریں کہ اماں ابا سے ناراضگی ہی ختم نہیں کرتی۔ وہ جھیپ کر دور ہو گئی، مگر اب میرا دل مطمئن تھا کہ کہانی کا انجام قریب تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی عہد کر چکا تھا کہ اسلامی تعلیمات اور قرآن و احادیث سے مکمل آگاہی ضرور حاصل کروں گا، کیونکہ صباحہ چچی اور ان کی جیسی بعض خواتین نے جس طرح مجھے اور فائزہ کو اسکینڈلائز کیا تھا، اس سے مجھے بہت دکھ پہنچا تھا۔ کیا کچھ نہ سوچا تھا میں نے، لیکن یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری اس غلطی کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ ارسلان اور زینب بھابی، پھپھو، نعمان، مریم آپی، ان کے شوہر اور بچے، ادھر سے ابراہیم چچا کی فیملی، ماریا اپنے شوہر کے ساتھ ورلڈ ٹور پہ گئی تھی، اس لیے وہ تو نہ تھی، مگر ثنا اور اس کا شوہر، سمن اور اس کا شوہر، غرض یہ کہ ہمارے گھر میں سبھی جمع تھے۔ یہ سب لوگ ہمیں عمرے پہ روانگی کے سلسلے میں الوداع کہنے آئے تھے۔ چند گھنٹے بعد ہماری فلائٹ تھی۔ فائزہ اور میری خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی، اس کے چہرے پہ میں نے بہت عرصے بعد چمک دیکھی تھی۔ کسی کام سے میں اٹھ کر ارسلان کے ساتھ اپنے اسٹڈی روم میں آیا تو ارسلان بول اٹھا، ایک بات کہوں احتشام، تم میں اور فائزہ میں کیا کوئی تلخی تھی یا جھگڑا؟ میں اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تو اپنے اور فائزہ کے معاملے کی کسی کو خبر نہ کی تھی، تو کیا مریم آپی؟ اور وہ کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ مشاہدہ غلط ہو، مگر آج تک میں نے تم دونوں میں ایک کھچاؤ محسوس کیا اور قدرے دوری، جبکہ آج پہلی بار میں نے فائزہ کے چہرے پہ رونق اور خوشی دیکھی ہے۔ مجھے اس کے درست اندازے کا اعتراف تھا اور صاف نیتی کا بھی۔ بے اختیار اسے مختصراً سب کہہ بیٹھا تو وہ کہنے لگا، شکر ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ یار، میں نے کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تھا کہ وہ ایک شخص کو اپنے گھوڑے کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے، اس شخص نے گھوڑے کی لگام وغیرہ اتار کر جا کر بازار میں 2 درہم میں بیچ دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، میں تو اس شخص کو اس کی خدمت کے عوض 2 درہم دینے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر اس نے حلال کے بجائے حرام روزی کمانے کو ترجیح دی۔ مطلب یہ کہ جو ہماری تقدیر میں رقم ہے وہ ملتا تو ضرور ہے، اب بندے کی ذاتی ثواب دید پر ہے کہ حرام طریقے سے حاصل کرے یا جائز اور حلال ذریعے سے۔ زینب سے شادی میرا خواب تھی، مگر امی کے خوابوں کو توڑنے کا بھی حوصلہ نہ تھا، بس وہ میرے مقدر میں تھی۔ میری طلب سچی تھی تو سب مرحلے آسان ہوتے گئے۔ طلب تو میری بھی سچی تھی، دعا کرو کہ اب آئندہ زندگی بھی اچھی گزرے۔ میں نے کہا تو ارسلان نے بہت جذب سے کہا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر مانگنا، دنیا و آخرت میں عافیت چاہنا کہ تم لوگ بیت اللہ جا رہے ہو، ہم سب کے لیے دعائیں مانگنا، اور میں ارسلان سے 100% متفق تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول محبتیں جب شمار کرنا۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.